Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 707. इस छोटी सी जमात के लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज आपके पास आया हूँ। बहुत लंबी वाइज इंशाल्लाह नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक ध्यान खींचना चाहता हूँ अब जमात का। मिशनरियों का फर्ज ये है कि जमात को मजहब सिखाए। जहाँ हमारी भूल होती है हमें अपनी भूल का ध्यान खींचा जाए। बहुत से जमात खानों के अंदर मैंने ऐसा देखा है कि जब ये अव्वल सुफरा खटा जाता है तो लोग पीछे बैठे होते हैं, खीसे में से पैसे निकाल के भेज देते हैं, जैसा कि आज हुआ। मेरी अर्ज ये है कि ये बात ठीक नहीं। अगर इमाम कोई भिखारी नहीं है कि आप अपने खीसे में से किसी को बोलो कि जब मौला को दे के आ। इमाम है वो हमारा मालिक है। अरे नसीबदार हो, इसकी वॉल्यूम कम करो, तू ही ध्यान रख, वॉल्यूम ओछी कर, इसको ना पियो कर। इमाम हमारा मालिक है, वो हमारी मेहमानी कबूल करे, ये बड़ी खुशनसीबी है। कभी अपंग भी हो, खुदा न करे, उठ के मौला के पास जाओ। मुखी कामड़िया मुखियानी कामड़ियानी जो हैं वो मौला की गादी पे बैठे हैं, नमन करो, दो हाथ से वो मेहमानी दो उसको कि मौला तू रहम करके पीर की प्रसाद कबूल कर। यूँ नहीं है कि 25-50 के 100 के 200 के लाख शिलिंग के अंदर के करोड़ डॉलर के अंदर आपने कुछ खींचा और खीसे से निकाल के किसी वॉलंटियर को बोला जाओ मेहमानी दे के आओ। जिंदारों ये भूल कभी मत करो, ये अपमान है, बेअदबी है। जीरे भाई रे धर्मी तेज धर्म आचार धर्म आचार अवरत कहीं नाव सूजे जीरे भाई जीरे भाई। मौलाना हजरत इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो अल्लाह तू बेटा बैठ। मोमिनो लुत्फी हसन कबीर माँ बाप के 18 फर्जंद थे, 18 सन्स और एक डॉटर थी, एक लड़की थी उनकी। आपकी इस शहजादी का नाम था बाई बुढ़ाई। बाई बुढ़ाई सबसे छोटी बेटी थी, एक ही बेटी थी पीर हसन कबीर दीन की। मैं जब पीर हसन कबीर दीन का रोजा देखने गया, मकबरा देखने, तो पांव की तरफ जो कब्र थी, मुजावर ने कहा कि ये बाई बुढ़ाई की कब्र है, बाप के पांव के पास दफन है। बहुत गिनान वाली, बहुत इबादत वाली बाई थी। उनके बड़े भाई जो थे वो इमाम शाह थे, सईद इमाम शाह, और बाई बुढ़ाई, इन दोनों का आपस में डायलॉग होता है। बहन सवाल करती है और सईद इमाम शाह उनको जवाब देते हैं। इन गिनानों का नाम है पीर इमाम शाह और बाई बुढ़ाई नु संवाद। ये गिनान बाई बुढ़ाई के नाम से भी मशहूर हैं। तो इस गिनान के अंदर यह है कि जीरे भाई धर्मी तेजे धर्म आचारे अवर से काई ना सूझे। जो आदमी धर्मी है
وہ ہمیشہ دھرم کے خیال میں رہتا ہے. دھرم کہتے ہیں ڈیوٹی کو. ہم لوگوں نے مذہب کو بھی دھرم کہا کیونکہ مذہب بھی ہماری ڈیوٹی ہے. ہندوؤں نے مذہب کو ڈیوٹی کہا، اس کو دھرم کہتے ہیں. اور مذہب انگریزی زبان کا لفظ نہیں، نہ دین کوئی دوسری بھاشا کا شبد ہے، یہ دونوں عربی ہیں. دین کہتے ہیں رستے کو اور مذہب کہتے ہیں اس رستے پہ چلنے کے طریقے کو. فرماتے ہیں کہ دھرمی آدمی جو اپنے دھرم کو سمجھتا ہے وہ اپنے دھرم کے اوپر چلتا ہے اور آڑا رستہ کبھی نہیں لیتا. اگر کہیں نہیں سوچے، اس کو اپنے دھرم کے سوا اور کوئی چیز نہیں سوچتی. دھرم یعنی ڈیوٹی، فرض. ہم نے حضرت امام کا ست پنتھ قبول کیا. ٹھیک ہے کہ ہم حضرت امام کے کسی مومن کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی اسماعیلی کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہم لوگ اسماعیلی مذہب میں آئے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. بہت سے لوگ اسماعیلی مذہب میں باہر سے آتے ہیں. ہماری اسماعیلی ہسٹری کے اندر ایسے بڑے بڑے مہان لوگ وہ کنورٹ تھے. اسماعیلی کے گھر میں ان کو جنم نہیں ملا تھا، جیسے کہ زبردست مہاتما حسن بن صبا. حسن بن صبا نے اسماعیلی کے گھر میں جنم نہیں لیا تھا، وہ اسناشری کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. اسی طرح سے ہمارے ایک اور مہاتما تھے جو دائی القبیر تھے، ان کو ناصر خسرو کہتے ہیں. حضرت ناصر خسرو نے بھی اسماعیلی کے گھر میں جنم نہیں لیا، ان کا جنم بھی اسناشری کے گھر میں ہوا. ایسے اور بھی ہمارے بہت سے مہاتما ہوئے ہیں. ایک اور بھی ہمارے ایسے دنیا کے فیمس بزرگ ہوئے، بہت ہی علم والے اور عشق کے اندر تلین تھے. ان کا نام ہے عمر خیام. عمر خیام اسماعیلی مذہب کے اندر جب آئے تو اس کے پہلے وہ سنی مذہب پالتے تھے. میں نے آپ کو یہ 3 مثالیں دیں سمجھنے کے لیے. ہمارے مذہب میں غیر مذہب سے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں. کینیڈا کے اندر بھی ایسے بہت سے ہیں کہ جو پہلے اسماعیلی جنم سے نہیں تھے، کنورٹ ہو کے آئے. ہمارے باپ دادا بھی آج سے سینکڑوں برس پہلے ہندوستان کے اندر ہندو تھے. ہمارے پیروں نے ان کو بتلا کے اسماعیلی مذہب دین اسلام کے اندر داخل کیا. لیکن آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اسماعیلی مات پتا کے گھر میں جنم لیا اور ہم اسماعیلی بن گئے. مگر ہمیں یہ تو سمجھنا چاہیے کہ مذہب کیا ہے. اپنے مذہب کا ہمیں پتہ لگانا چاہیے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا جاننا سمجھنا بولنا سیکھتا ہے تو ماں کو کہتا ہے، ماں میرا باپا کون ہے؟ مانو کہ ایسی جگہ پہ اس کا جنم ہوا کہ باپ کبھی 1-2 برس کے بعد کے لیے باہر چلا گیا ہے اور اس بچے کو اپنے باپ کا خیال نہیں، تو وہ ماں کو پوچھتا ہے کہ میرا باپ کون ہے. کبھی باپ گزر گیا ہے تو بچہ جب بھی بڑا ہوتا ہے تو ماں کو پوچھتا ہے کہ میرا باپا کون ہے. وہ اس کی فوٹو دکھاتی ہے، نام بتاتی ہے. میرا باپ کہاں ہے؟ تو کہتی ہے گزر گیا ہے، یا وہ کہتی ہے کہ باہر گام گیا ہے. لیکن ہر انسان کے دل کے اندر اپنے باپ یا اپنی ماں کے متعلق خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کس نے جنم دیا، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے. ایسے بھی یتیم بچے ہیں، چھوٹی عمر کے اندر باپ بھی گزر جاتا ہے، ماں بھی گزر جاتی ہے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ تلاش کرتے ہیں. پالنے والے ان کو کہتے ہیں یہ فوٹو تیری ماں کی ہے، یہ فوٹو تیرے باپ کی ہے. بالکل اسی طرح سے اپنے روحانی مات پتا کے لیے بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ تم بیٹھ کے سوچو کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو. مولانا رومی ایسا سوچا کرتے تھے. مولانا رومی کا صاحب نے 2 دفعہ نام لے کے
جدہ جدی جگہوں کے اوپر اس کی ریفرنس دی ہے. مبا فرمایا مولانا رومی سوچتے تھے میں کہاں سے آیا ہوں, بھلا میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں. تو انسان کا فرض کیا ہے, انسان کا مطلب کیا ہے, انسان یعنی کیا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہم انسان بنے ہیں تو ہمیں ضرور خدا تعالیٰ نے عقل بخشی ہے, سمجھ دی ہے, تو ہم کو اس کے لیے سوچنا چاہیے. جی کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا جی, نہ کی دی صاحب جینی صدر دن پوچھتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کیوں دنیا میں آئے؟ دنیا کے اندر خدا نے ہمیں بھیجا. میں اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا, نہ اپنی مرضی سے مرے گا. اس کو خدا نے پیدا کیا ہے اور جب خدا چاہے گا وہ مرے گا, خدا جب چاہے گا اس کو اٹھائے گا. اور اسی لیے دنیا کے اندر خاص طور پہ دین اسلام کے اندر, یوں تو ہر مذہب نے وکھوڑا ہے, لیکن اسلام دین نے سوئسائڈ کرنا اس کے لیے حرام کیا ہے, کیونکہ شریر بھی ہے وہ خدا کی ملکت ہے. ہماری زندگی خدا کی ہے, ہماری نہیں. اس کے لیے جب خدا چاہے ہمیں موت دے دے, ہم اپنے ہاتھ سے موت نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ عظیم گناہ ہے بلکہ کفر ہے. تو جب ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, ہم بھیجے گئے ہیں, تو اس پروردگار نے ہمارے لیے کچھ قاعدے قانون بنائے ہیں. یہی قاعدے قانون ہمارا فرض اور ہمارا دھرم ہے. ہمارے دھرم کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں جن کو ہم فرض کہتے ہیں, ڈیوٹیز کہتے ہیں, رسپانسبلٹیز کہتے ہیں. اس کو سنسکرت بھاشا میں دھرم کہتے ہیں. دھرمی وہ ہے جو اپنے دھرم کے اوپر چلے. ہمارا دھرم کیا ہے بھلا؟ حضرت امام کا حکم ماننا. حضرت امام کے حکم کے اندر ہر وہ چیز آ گئی جو ہماری زندگی اور ہمارے مذہب کے لیے ضروری ہے. امام نے جتنے بھی فرمان کیے ہیں ان کے اوپر چلنا ہی ہمارا دھرم ہے. اور دھرم کے اندر امام نے ہمیں جو ABC سکھائی ہے, الفابیٹ سکھائے ہیں دھرم کے, ان کے اندر معمولی سی چیزیں ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہر روز جماعت خانے آنا ہمارے لیے دھرم ہے, سوا کہ کوئی انسان کو مجبوری ہوئے. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ شام کے وقت اگر تم یوں ہی بیٹھے ہوئے ہو, گپے مار رہے ہو, دنیا کے کام میں پڑے ہو اور تم جماعت خانے نہیں آتے, تم اپنے جیو کے اوپر ظلم کرتے ہو. ٹھیک ہے, کسی کی ریسٹورنٹ ہے یا کسی کا کوئی ایسا اسٹور ہے کہ شام کے وقت اس کی گراہکی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ نہیں آ سکتا جماعت خانے میں, چلو بھی مجبوری ہے, لیکن صبح کے وقت آؤ. 24 گھنٹے میں کم از کم ایک وقت جماعت خانے آنا ہمارا دھرم ہے. پھر جو کچھ خدا نے تمہیں روزی دی ہے, اس روزی کے اندر سے راجا ہمارا ہمارے اوپر ٹیکس ڈال کے اپنا حق لے جاتا ہے. راجا کا مطلب گورنمنٹ. گورنمنٹ نے ٹیکس ڈالا ہوا ہے, ہم اپنی کمائی کے حساب سے ٹیکس دیتے ہیں, لے جاتا ہے. کبھی ہم نہیں دیں تو ہم کو جیل میں ڈال دیتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ کا جو ٹیکس ہے, جس کو ہم دستوند کہتے ہیں, وہ بھی راضی خوشی سے دینا ہمارا دھرم ہے. ہمارے مولا نے فرمایا کہ صبح اور شام کو اور آدھی رات سے پہلے 3 وقت تم اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرو, اس کا شکرانہ ادا کرو, بدیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو, دعا کرو. اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, جماعت کے لیے, دوسروں کے لیے, بھائی بند کے لیے دعا مانگو. تو یہ مطلب یہ ہوا کہ صبح کی دعا پڑھو, شام کی دعا پڑھو, اور آدھی رات سے پہلے ہم تیسرا وقت رکھا ہے جس کو ہم سمانے کی دعا کہتے ہیں. تو 3 وقت کی دعا ہمارے اوپر فرض کر دی گئی. یہ ہمارا دھرم ہے. کبھی ایک آدمی جماعت خانے آتا ہے, 3 وقت کی دعا برابر پڑھتا ہے,
दसवंत बराबर देता है तो फिर उसको और सूझता है, उसको और कोई चीज सूझती है। और वो क्या चीज सूझती है? इमाम के फरमानों पे अमल करता है, वो ऑनेस्ट होता है। जो इस्माइली मोमन है वो डिसऑनेस्ट नहीं होता। इस्माइली मोमन जो है वो किसी से दगा फरेब नहीं करता, चीटिंग नहीं करता। इस्माइली मोमन जो है वो नेक होता है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। उसको कोई चीज रखने के लिए अमानत दे दो तो उसके अंदर वो डिसऑनेस्टी नहीं करता, खयानत नहीं करता। और अगर कोई दुख में पड़ जाता है तो इस्माइली मोमन उसकी मदद करता है, वो सच बोलता है और उसके ऊपर कायम रहता है। कभी खुद की उसकी भूल भी हो जाती है तो भी कबूल कर लेता है कि मेरी भूल हो गई। मोमन जिद्दी नहीं होता, मोमन जो होता है वो ऑब्स्टिनेट नहीं होता, इसके अंदर नेकी होती है, पारसाई होती है। इसके लिए वो अपनी भूल जल्दी से कबूल कर लेता है। उसको कहो कि तेरी भूल हो गई, कोई भी आनाकानी किए बगैर, आर्गुमेंट किए बगैर, डिबेट किए बगैर वो अपनी भूल को मान लेता है। मैं इंसान हूं, मेरी भूल हो गई। इसी तरह से इंसान के अंदर जो आला दर्जे की खूबियां हैं वो हमारे इस्माइली मजहब के अंदर हैं। इस्माइली मजहब के अंदर जो लोग हैं वो ऐसे हैं और होने चाहिए। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि तुम ऐसे बनो जैसे फरिश्ते। लोग कहें आगा खान के मुरीद फरिश्ते जैसे हैं। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते बदियां नहीं करते, फरिश्तों में खराबियां नहीं हैं। इमाम फरमाता है मैं तुम्हें फरिश्ते की तरह देखना चाहता हूं। दुनिया के अंदर अमीरी गरीबी जो है वो कोई हैप्पीनेस की सोर्स नहीं। अमीरी गरीबी तो होती है, चली जाती है। दुनिया के अंदर बेहिसाब लोग ऐसे हैं कि जो गरीब हैं मगर सुखी हैं। ऐसे बहुत लोग हैं कि जो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन दुखी हैं। दुख सुख पैसे के साथ कोई संबंध नहीं रखता। ठीक है, अगर किसी के पास $15,000 की गाड़ी है और किसी के पास 2,000 की गाड़ी है और किसी के पास कुछ भी नहीं, पांव से चलते हैं, वो बिल्कुल सुखी हैं। एक दफा हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह डरबी की रेस के अंदर गए। मौला का घोड़ा भागता था। वो जमाने के अंदर ब्रिटिश राज था इंडिया में, और ब्रिटिश राज की, इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से लंदन के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव था जिसको एजेंट ऑफ इंडिया कहते थे, ब्रिटिश एजेंट, और वो हमेशा इंडियन होता था। उसका नाम था सर जुल्फिकार अली, सर जुल्फिकार अली खान, क्योंकि वो पेशावर की साइड का था। डरबी के अंदर घोड़ा भागता था। वो इंडियन हाई कमिश्नर था, यहाँ इंडिया का एजेंट था गवर्नमेंट का। मौला का भी बड़ा दोस्त था। तो घोड़ा भागने से पहले घोड़े को फिराते हैं और फिर उनको लाइन में खड़ा करके सिग्नल देते हैं तो वो भागते हैं। तो जब घोड़े को फिराया गया, लोग उसको देखें, तो जुल्फिकार अली साहब को ढूंढते ढूंढते माँ बाप का जो बॉक्स था उसके पास आया, मौला को सलाम किया। इतनी देर में वो ढूंढने ढूंढने टाइम निकला तो घोड़े लाइन के अंदर आ गए। तो साहब को उसने जो सलाम किया तो उधर घोड़े भागने शुरू हुए। कहते योर हाइनेस, मेरे को जल्दी से बताओ कि कौन सा घोड़ा आज जीतने वाला है। तो मैं अपनी छेली इंग्लिश में एक ऐसा कहावत है, सेइंग है, आई विल बेट इवन माई शर्ट। मतलब यह है कि मैं अपनी शर्ट उतार के भी उसके ऊपर बेट लगाऊंगा। तो घोड़े तो भागने शुरू हो गए। इमाम ने कहा बैठ बैठ, तूने वो शर्ट वाली कहानी नहीं सुनी? साहब उसको एक स्टोरी शुरू कर दी। कहता नहीं योर हाइनेस, मुझे नहीं पता वो स्टोरी क्या है। सब बोले कि एक राजा था। सब उसको स्टोरी सुना रहे हैं। वो स्टोरी पूरी हुई, उधर घोड़े पूरे हो गए। मैं वो बोले एक राजा था।
بہت لشکر تھا، بہت پیسہ تھا، اس کی پرجا کے اندر بھی بہت سکھ شانتی تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی، پھر بھی اس کے دل میں راحت نہیں تھی، اس کے دل میں پیس نہیں تھی، رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ تو بہت تھکا، ایک دن اس نے اعلان کروایا، یعنی اس نے اناؤنسمنٹ کرائی، تمام بڑے بڑے بزرگ عالم پنڈتوں کو، داڑھی والوں کو، ایکسپیرینس بڈھوں کو اکٹھا کیا، 100-150 آدمی اکٹھے ہوئے، اس کے خود کے منسٹرز بھی تھے۔ کہتا بھائی دیکھو میرے پاس بہت لشکر ہے، آرمی بڑی ہے، پیسہ بہت ہے، میری سبجیکٹ بھی بہت خوش ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن پھر بھی مجھے رات کو نیند نہیں، دل میں سکھ نہیں، شانتی نہیں، تو تم میرے کو کچھ بتاؤ۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، 100 برس کا ایک بوڑھا کھڑا ہوا، کہتے راجا میرے پاس ایک دوا ہے، ایسا آدمی کہ جس کو دنیا کے اندر کوئی دکھ نہیں، کبھی تم اس کی شرٹ لے کے پہنو گے تو تمہیں سکھ ملے گا۔ راجا نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میری اتنی بہت سبجیکٹ ہے، اس میں ایسے تو بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کو کوئی دکھ نہیں۔ پرائم منسٹر کو کہا سنا تم نے، ایسے آدمی کو ڈھونڈو، میرے پاس لے کے آؤ، جو قیمت مانگے گا میں دوں گا، اس کی شرٹ مجھ کو ملے۔ اس نے آدمی بھیجے، سارا شہر کے اندر گھر گھر جا کے کہا بھائی تمہیں کوئی دکھ ہے؟ بہت دکھ ہے، کسی کو پیسے کا دکھ، کسی کو تندرستی کا دکھ، کسی کو اولاد کا دکھ، کسی کو عزت آبرو کا دکھ، کسی کو پڑوسی کا دکھ، کوئی نہ کوئی جدھر بھی گئے سب نے کچھ نہ کچھ دکھ رویا، کسی نے نہیں کہا کہ مجھے کوئی دکھ نہیں۔ نراش ہو کے واپس آئے۔ راجا کو جب یہ پتا لگا کہ میری اتنی بڑے گاؤں کے اندر کوئی سکھ ہی نہیں، اس کو بہت حیرانی ہوئی، سرپرائز ہوا۔ اس بزرگ نے، وہ بڈھے نے، 100 برس کے بزرگ نے جو کہا تھا اس کے اندر کوئی عقل کی بات تھی۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ تھا کہ ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی دکھ یا پرابلم نہ ہوئے، تو تو بھی بھلے راجا ہے لیکن تو بھی انسان ہے، اور اس دنیا کے اندر دکھ تو ہوں گے۔ اس کا دل ذرا ٹوٹ گیا۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ فکر مت کرو راجا، دوسرے بہت سے گاؤں ہیں، میں آدمیوں کو بھیجتا ہوں۔ اس نے ایجنٹ سب جگہ گھمائے پھرائے، 1 برس نکل گیا، کہیں سے اس کو شرٹ نہ ملی۔ راجا کو بہت اداسی ہوئی، ارے اتنا میرا بڑا لشکر، اتنا پیسہ، اتنا مال دولت، عیش آرام، پیس، سب کچھ ہے، لیکن کوئی آدمی سکھی نہیں میرے راج میں۔ تو ایک خبر آئی کہ فلاں جنگل کے اندر ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی دکھ نہیں۔ راجا نے کہا میں خود چلوں گا اس کے پاس۔ اس نے سواری بنائی، مگر منسٹر نے کہا نہیں راجا تم مت جاؤ، میں جاتا ہوں۔ پرائم منسٹر جانے کو تیار ہوا تو راجا نے کہا دیکھ کوئی بھی قیمت کے اوپر شرٹ لے کے آنا، کبھی وہ نہیں مانے تو کہنا میں اپنی 50% اپنی جو کنگڈم ہے میں تجھے دیتا ہوں، لیکن شرٹ دو۔ پرائم منسٹر آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے اندر ایک لنگوٹی باندھے ہوئے ایک بزرگ آدمی، وہ بھی بڑی عمر کا تھا، بیٹھا تھا۔ منسٹر نے جا کے سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہتا راجا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کوئی دکھ ہے؟ کہتا کوئی نہیں۔ پرائم منسٹر بہت خوشی ہوا کہ آخر ایک تو ملا۔ کہتا راجا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کام کے لیے، اس کو بہت دکھ ہے، نیند نہیں آتی، سکھ نہیں، من میں شانتی نہیں، تو اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آدھا راج تجھے دوں، تم مجھے اپنی شرٹ دو۔ پرائم منسٹر کو کہتا ہے خالی یہ لنگوٹی ہے، میرے پاس شرٹ نہیں ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے یہ سٹوری سر ذوالفقار علی خان کو سنائی اور ادھر گھوڑوں کی ریس پوری ہو گئی۔ صاحب نے فرمایا
اے ذوالفقار، مال کے پیچھے مت پڑو کہ تم شرٹ بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. سکھی وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں. یہاں کچھ نہیں سے مطلب کیا؟ راجا جنک جیسے آدمی تھے. راجا جنک مولانا رام کے فادر ان لا تھے. مولانا رام کی بیگم کا نام تھا سیتا. جنک راجا سیتا کے باپ تھے. راجا بھی تھے اور عبادت والے بھی تھے. آپ کبھی بائبل پڑھو تو آپ کو پتہ لگے کہ حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور راجا بھی تھے. حضرت داؤد بھی تھے، بہت بڑے راجا بادشاہ تھے اور وہ بھی نبی تھے. دنیا کے اندر ایسی باتیں بنتی ہیں کہ نبیوں نے بھی راج کیا، اماموں نے راج کیا، بڑے بڑے مہاتماؤں نے راج کیا، راجا بھی ہوتے تھے، عبادت والے عابد سنت بھی ہوتے تھے. پیسہ کچھ مذہب کا دشمن نہیں ہے، نہ مذہب پیسے کا دشمن ہے. امیر بننا گناہ نہیں، لیکن دینداروں اسی طرح سے غریب ہونا بھی تو کوئی گناہ نہیں. بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ غریبی کے اندر زیادہ سکھ ہے. وہ سکھ مال میں نہیں. جو آدمی اپنے دھرم کے اوپر، ڈیوٹی کے اوپر چلتا ہے تو ڈیوٹی کے اوپر چلنے کے لیے اس کو ضرور کچھ ریزسٹنس ہوتا ہے. اور جب انسان کے دل کے اندر موہ مایا ممتا بیٹھی ہوتی ہے، دوسروں کو دیکھ کے اپنا گھر پھونکنے کی بات جب آ جاتی ہے تو یہ حسد، یہ عرشا، دوسروں کی دیکھا دیکھی، یہ چیز انسان کو دکھی کرتی ہے. دھرم تو انسان کو سکھ دیتا ہے. دھرم یہ کہتا ہے کہ تیری تقدیر کے اندر جو کچھ ہے وہ تیرا ہے اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں. دوسروں کا محل دیکھ کے تم اپنا دل مت جلاؤ. ہو سکتا ہے کہ تم جھونپڑی میں سکھ کی نیند سوتے ہو اور وہ محل والا سکھ کی نیند نہیں سوتا. ادھر ایک دو آدمی ممباسا والے مجھے دکھتے ہیں. بہت برس پہلے ممباسا کے اندر ایٹکنسن نام کا ایک وکیل تھا. ایٹکنسن لائر تھا لیکن ادھیاتمک آدمی بھی تھا. ایٹکنسن کو رات کو نیند نہیں آیا کرتی تھی. جب تک کہ وہ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ نہ کھا لے اس کو نیند نہ آئے. نیند کی بہت اس کو تکلیف تھی. ایک دن سنڈے کو اس کی آفس بند تھی اور وہ کچھ کام کرنے کے لیے اپنی آفس میں آیا. لگ بھگ 11-12 بجے تھے. جب وہ آفس کے اندر آنے کے لیے گاڑی سے نیچے اترا تو سیڑھی کے نیچے اوپر دھوپ چمک رہی ہے، سورج تپ رہا ہے اور ٹائم بھی کیسا، جنوری فروری کا سمر ٹائم. افریقہ کے اندر سخت گرمی ہوتی ہے لیکن ایک افریقن کھانجو پہنا ہے، بدن سے ننگا، مٹی کے اوپر، دھول کے اوپر سویا ہے. آنکھیں اوپر ہیں، سورج تپ رہا ہے، ایسے مزے سے سویا ہے. ایٹکنسن کھڑا ہو کے کئی منٹ تک دیکھتا رہا کیونکہ ایٹکنسن کو نیند نہیں آتی تھی. اتنی دیر تک وہ دیکھتا رہا. اس کے ادھر کام کرتا تھا دھنجی سلیمان، جو ایک زمانے کے اندر اسماعیلی پرکاش کا ایڈیٹر رہا تھا. میں بات کرتا ہوں لگ بھگ 30 برس کی. تو یہ دھنجی سلیمان کو اس نے بلایا تھا. ایٹکنسن کھڑا رہا بہت دیر تک. تھوڑی دیر ہوئی تو یہ دھنجی بھائی جب ادھر آئے تو اس کو کہتا ہے look at this man, tell him I will give all my wealth, let him give his sleep to me. میں ساری دولت دینے کو تیار ہوں، یہ اس کی نیند مجھے مل جائے. کہنے کا میرا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر پیسے سے کچھ سکھ نہیں ہوتا. سکھ تو انسان کے اندر سے نکلتا ہے. اسی طرح سے دکھ بھی انسان کے اندر سے نکلتا ہے.
مگر جو آدمی اپنے دھرم کے اوپر چلتا ہے تو دھرم کے اوپر عمل کرنے میں ضرور تکلیف ہوتی ہے، مگر اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ سکھ ہوتا ہے، اس کے دل میں راحت ہوتی ہے، اس نے ڈیوٹی پوری کی۔ یہ جو راحت ہوتی ہے وہ راحت خریدی نہیں جا سکتی۔ ایک مومن ہے، دعا کا ٹائم ہوا، اس کا من دعا کی طرف گیا، مگر کوئی آدمی، کوئی دوست ایسا آ گیا کہ دعا رک گئی۔ بھلے وہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن اندر جل رہا ہے کہ یہ شیطان کہاں سے آیا، اس وقت یہ آیا، میری دعا رہ گئی۔ اس کا سارا دھیان دعا کی طرف سے ہے، اور جان چھوٹی جب وہ چلے جاتا ہے اس کو کیسی راحت ملتی ہے، بیٹھ کے دعا پڑھتا کہتا ہے یا مولا معاف کرنا، آج میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ دعا پڑھنے سے اس کو راحت ہو جاتی ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ یہ جو ڈیوٹی ہے، یہ جو دھرم ہے، وہی ایک عظیم چیز ہے کہ اپنے دھرم کے اوپر کسی بھی حالت میں ڈگو مگو نہیں ہونا۔ کبھی انسان کو اپنے جیو کے اوپر سختی بھی کرنی پڑتی ہے دھرم کی خاطر۔ اسلام کے اندر حکم ہے کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی آ کے پناہ لے لے، تمہارا آسرا مانگے، تمہاری شرن میں آ جائے، اس کو پناہ دو۔ یہ اسلام کا ایک حکم ہے۔ تمہارا دشمن بھی کبھی تمہارے گھر میں آ جائے تو دروازہ کھول کے ویلکم کرو، آؤ۔ ایسا نہیں کہ تم دروازہ اس کے منہ پہ بند کرو۔ یہ ایک عظیم چیز ہے۔ اسلام کی شروعات کی ہسٹری میں سے ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ دو نوجوان آپس میں لڑ پڑے، اس میں ایک مارا گیا۔ ابھی جس نے مار ڈالا وہ بھاگا، کیونکہ اس نے دیکھا پیچھے سے کچھ آدمی آ رہے ہیں، خون کر کے یہ بھاگا۔ بہت دور جا کے اس نے گھوڑا چھوڑ دیا اور خود پاؤں سے بھاگتے بھاگتے دیکھا تو ایک مکان تھا۔ مکان پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بڈھا نکلا، کہتا بابا میرے دشمن میرے پیچھے لگے ہیں، میں تیرے گھر پہ مہمان آیا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ دروازہ کھول دیا، کہتے آؤ بیٹا، تم میری شرن میں آئے ہو، میری پناہ میں آئے ہو، آؤ خوشی سے آؤ۔ اس کو چھپا دیا۔ وہ لوگ ڈھونڈتے 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 اس کے پاس آئے، دروازہ ٹھوکا کہ ادھر کوئی آدمی آیا تھا۔ بوڑھا چپ رہا، سر ہلایا مگر منہ سے کچھ بولا نہیں۔ بولا بابا ہم اس آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے تیرے بیٹے کا خون کیا ہے۔ بوڑھے کے کلیجے پہ گھوسا لگا، کیا میرے بیٹے کا خونی یہ ہے جو میرے گھر میں بیٹھا ہے؟ لیکن اس نے پناہ دے دی تھی، ان کو کہا جاؤ ڈھونڈو ان کو، ان لوگوں کو نکال دیا، مگر خود اندر آیا۔ اس نے پوچھا کہ تو خون کر کے آیا ہے؟ کہتا ہاں۔ کیسا تھا؟ اس نے جو اس کی ڈسکرپشن بتائی، اس کو خاطری ہو گئی کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ اندر گیا، اندر جا کے ایک تلوار لے کے آیا، ایک تھیلی لے کے آیا، ایک گھوڑا لے کے آیا۔ اس کو کہتا دیکھ میں نے تجھے پناہ دی ہے، تو نے میرے بیٹے کا خون کیا ہے، میرا دین کہتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی کے اوپر پورا رہوں، میں نے تجھے پناہ دی ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں باپ ہوں، ہو سکتا ہے رات کو میرا باپ پن میرے کو بہلا دے، پھسلا دے اور میں تیرے اوپر ہاتھ اٹھاؤں یا تجھے کچھ زہر دے کے مار ڈالوں۔ میں نہیں چاہتا، تو میرے گھر میں مہمان ہے، میری پناہ میں ہے، یہ 1000 سونا مہر ہے، یہ تلوار ہے تیری رکشا کے لیے، گھوڑا باہر کھڑا ہے، یہاں سے تو چلے جا، دور چلے جا، لیکن میرے گھر پہ ابھی مت رہے، میں نے تجھے پناہ دی ہے، اس پناہ کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ دیتا۔
میرا مطلب کہنے کا یہ تھا، دین اسلام کے اندر ہسٹری میں ایسے بے حساب واقعات ہیں کہ جہاں ڈیوٹی فرسٹ آ جاتی ہے. یہ ڈیوٹی ہے انسان کی جو انسان کے ایمان کو تازہ اور مضبوط رکھتی ہے. ڈیوٹی فرسٹ. مولا علی علیہ السلام کے اوپر ایک یہودی نے کیس کیا. مولا علی خود خلیفہ ہیں. مولا علی خلیفہ ہیں. مولا علی کی اپوائنٹ کیا ہوا جو چیف جج تھا اس کے پاس جا کے ایک یہودی نے کیس کیا علی کے خلاف کہ مولا علی نے فلانی لڑائی کے اندر میرے پاس سے ادھار لیا تھا، ابھی تک مجھے ساری رقم واپس نہیں ملی. پہلے تو جو قاضی تھا وہ چپ ہو گیا. اس نے کہا کہ تم مولا کے پاس خود جاؤ. مولا کے پاس آ کے اس نے کہا میں قاضی کے پاس گیا تھا لیکن قاضی نے تیرے ورودھ میں کیس نہیں لیا. مولا خود اس کے ساتھ آئے. قاضی کو کہا کیوں نہیں تو نے کیس لیا؟ کہتے یا مولا آپ کے خلاف میں کیس لوں؟ فرمایا اے قاضی پہلے اس کے کہ میں تجھے ڈسمس کروں میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کیس لو. اس نے کیس لیا. مولا کہتے ہیں اے قاضی تیری نظر کے اندر یہ اور میں دونوں برابر ہونے چاہیے کیونکہ تو انصاف کی جسٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہے. خبردار تیرے اندر ذرا بھی فیورٹزم نہیں ہونی چاہیے اور بالکل حق حقیقت سے اپنا فیصلہ دینا. اور اس نے فیصلہ دیا مولا علی کے ورودھ میں. مولا کو پوچھا اس نے کہ آپ نے ادھار لیا تھا؟ فرمایا ہاں لیا تھا. آپ نے ساری رقم چکائی نہیں؟ فرمایا نہیں چکائی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کی پوری رقم نہیں چکائی. آپ نے کچھ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا ہاں کیا تھا. تو آپ نے وعدہ توڑا؟ فرمایا نہیں توڑا. کیسے نہیں توڑا؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اس کے پاس سے رقم لی اس پرامس کے اوپر کہ جب تک وار کے جو قیدی ہیں جیلی پرزنر آف وار ہیں جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک میں ساری رقم شاید تجھے نہ دے سکوں. اس شرط پہ میں نے لیا اور اب تک تمام پرزنر آف وار کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اس نے یہودی کو پوچھا سچ بات ہے؟ اس نے کہا ہاں سچ بات ہے. مولا علی کو اس نے کہا یا علی 1 مہینے کے اندر اندر پرزنر آف وار کا فیصلہ کر کے یا فیصلہ نہ ہوئے مگر یہودی کی رقم واپس کرو. اور مولا علی نے دوسرے ہی دن اس کی رقم واپس کر دی. ڈیوٹی کیسی چیز ہے؟ آج میں آپ کو سٹوری سنانے کے اوپر آیا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارا فرض جو ہے وہ فرض ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی خوشحالی آئی. امام سلطان محمد شاہ 25 شوال کو پیدا ہوئے تھے اور آج سے لگ بھگ 40-45 برس پہلے دنیا کے اندر امام کی 25 شوال جو ہے وہ رمضان مہینے کے بعد آتی ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہم امام سلطان محمد شاہ کی جنم خوشحالی بناتے تھے. جب مولانا حاضر امام دنیا بھانے 1933 کے 36 کے اندر جنمے تو امام سلطان محمد شاہ نے 13 جون جو پرنس علی خان کی برتھ ڈے ہے اس دن فرمان کیا کہ ایوری ایئر 13 جون کو انسٹیڈ آف 25 آف شوال تم 13 جون کو میری اور پرنس علی خان کی اور شہزادہ کریم کی تینوں کی سنیکت سالگرہ منایا کرو. تو میں یہ 25 شوال کی بات کرتا ہوں لگ بھگ 60 برس کی پہلے جوناگڑھ کے اندر. اس گریٹ مین کے جس کو ہم وزیر اسماعیل گانگو جی کہتے ہیں
اس کے پوترے کے گھر میں 12 برس کا ایک لڑکا تھا. خوشحالی جب ہی آئی تو 1 مہینہ پہلے جماعت کو ڈیکوریشن کرتے ہیں. ہماری یہ پرانی ریت ہے, ہماری یہ پرانی ٹریڈیشن ہے کہ ہم اپنے جماعت خانوں کے اندر دل کھول کے خوشی کے ساتھ سیوا کرتے ہیں. وہ نوجوان والنٹیئر بن کے, وہ عورتیں کوئی بھی دوسرے یا ایک طریقے سے امام کے گھر کی خدمتیں کرتے ہیں. کارپیٹ اٹھاتے ہو, پاٹ اٹھاتے ہو, پھر ارینج کرتے ہو, ہوور کرتے ہو, دھوتے ہو, صاف کرتے ہو. شاباش ہے تم کو, تم ایک عظیم فرض کر رہے ہو. اور یہ چیزیں ہمارے لیے بہت خوشی کی چیزیں ہیں. عورتوں میں, مردوں کے اندر, ہر ایک انسان کے اندر جو اسماعیلی ہے وہ مولا کے گھر کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرتا ہے. اور اسماعیلی مذہب کی یہ خوبی دنیا کے تمام مذہبوں سے اونچی ہے. ہم اپنی خدمت جو مولا کی کرتے ہیں یا جماعت کی کرتے ہیں, دینداروں اس کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں. اور یہ سچ بات ہے. مولا کے گھر کی خدمت, جماعت کی خدمت, جماعت خانے کی سیوا بندگی, جو کچھ بھی ہے اس کا درجہ عبادت جتنا ہے. ہمارا مولا بہت راضی ہوتا ہے. مولا نے بہت دفعہ پبلک کے سامنے, رپورٹروں کے سامنے اس بات کو فخر کے ساتھ کہا ہے کہ میری جماعت کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ وہ فری آف چارج سیوا کرتے ہیں, بلکہ اپنے کھیسے سے بھی پیسے خرچتے ہیں اور سیوا کرتے ہیں, پگار نہیں لیتے. یہ مکھی کا مڑیا, منڈلی کے ہوئے کہ چالو جماعت کے ہوئے, یہ کونسل کے پریزیڈنٹ, عملدار, یہ والنٹیئر, یہ کیپٹن, ایک یا دوسرے طریقے سے عہدیدار ہے یا عہدیدار نہیں ہے. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں مگر پھر بھی ایک یا دوسرے طریقے سے امام کے گھر کی سیوا کرتا ہے. دینداروں, یہ اسماعیلی مذہب کی خوبی ہے جس کا درجہ عبادت تک پہنچتا ہے. تو فرض کی بات کر رہا تھا میں. 12 برس کا لڑکا تھا وارث قاسم کا. ڈیکوریشن کرتے کرتے جس دن صبح دوسرے دن خوشحالی تھی, رات کے وقت وہ بچہ اوپر سے کہیں گر گیا, مر گیا. 12 سال کا لڑکا گزر گیا. دوسرے چھوکرے اٹھا کے اس کو گھر لے کے آئے. وارث یعنی اس وقت گھر میں نہیں تھی. فوراً بچے کو ایک کوٹڑی میں ڈال کے وارث نے بند کیا تالا, کھیسے میں چابی رکھی, اپنی گھر والی کو بلوایا. اس کو بولا, دیکھ دل بڑا رکھنا, میں تجھے ایک ایسی بات سنانا چاہتا ہوں کہ تیرے سامنے 2 چیزیں ہیں, دین اور دنیا. دیکھو اپنا لڑکا گزر گیا ہے لیکن امام کی خوشحالی ہے. اگر تم نے رونا پیٹنا شروع کیا تو دیکھو یہ جماعت کی خوشحالی خراب ہو جائے گی, امام کی خوشحالی خراب ہو جائے گی. وہ بھی کسی سیہن کی اولاد تھی, مومن سینہ ہوتے ہیں. اس نے بھی دل پر پتھر رکھا. شوہر کو کہتی ہے فکر مت کرو. آدمی بلوا کے اس کو غسل دے کے کفن دے کے رکھ دیا, کسی کو پتہ نہیں دیا. مکھی کمڑیا جماعت میں کسی کو پتہ نہیں. وہ جو لڑکے بچے لے کے آئے تھے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے. بچوں بیچاروں کو پتہ نہیں کہ گزر گیا. مومنوں, خوشحالی ہوئی, ڈانڈیے کھیلے گئے, ہاتھ میں مہندی لگائی گئی, ہار سنگھار کیا گیا, باجے بجائے گئے, جڑے بانٹے گئے, سگڑی دھام کیے گئے, دھوم دھام سے شادی مولا کی. یہ جو ہوتی ہے شادی کا مطلب خوشی, شادی کا یہ لازم مطلب نہیں ہے ویڈنگ, شادمانی. 3 دن تک خوشحالی تھی, 3 دن خوب خوشحالی منائی. نہ باپ کی آنکھ میں ذرا سا بھی آنسو آیا, نہ ماں کی منہ کے اوپر کوئی ایسا آیا. صبح تیسرے دن دعا پڑھ کے نیاز پی کے
मुखी के सामने बैठ के वारिस कहता है, मुखी साहब मेरा लड़का गुजर गया है। अरे कभी गुजर गया? बोला 3 दिन हुए। तब जमात को पता लगा हमारी जमात में ऐसे लोग पैदा हुए हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, इसका नाम फरज, क्योंकि वो वारिस आखिर काठियावाड़ का वारिस था। वो जमाने के अंदर काउंसिलें नहीं थी, सारी काठियावाड़ का वारिस था वो। उसने सोचा कि कभी मैंने ये बात कह दी तो लोग अपनी खुशहाली, जो ईमान की खुशहाली है, वो खराब कर देंगे। उसने अपने सीने के ऊपर कैसा पत्थर रखा, ड्यूटी, धर्म, मजहब हर चीज से ऊंचा है। हमारे सामने ऐसी एक बात आ गई कि कुछ पैसे चोरी किए जा सकते हैं, नौकरी करने वाले उनके पास ऐसी बहुत सी बातें आ जाती हैं, व्यापारी लोग के पास भी आते हैं। कई ऐसे इस्माइली है, वो 1 सेंट भी हराम का नहीं खाएगा, 1 सेंट भी नहीं खाएगा, अपना हक खाएगा, दूसरे का हक कभी नहीं खाएगा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि तुम अगर किसी सेठ की नौकरी करते हो, भले वो सेठ इसनाशरी है, हिंदू है, बोरा है, मुसलमान है, मैं फरमाया भले वो काफिर भी क्यों ना हो, मगर जिस सेठ की नौकरी करते हो उसके साथ भी ऑनेस्टी के साथ चलो, ईमानदारी के साथ, नीति के साथ काम करो। और अगर तुमने किसी को नौकर रखा है तो उसके साथ भी दगा फरेब न करो। हमारे जीवन के अंदर ये वो बातें हैं कि जो हमारे धर्म को उजास देती हैं, इससे हमारे दिलों के अंदर नूर पैदा होता है। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं, अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं, अगर हमारे विचार पवित्र नहीं है, तो हमारी सुबह की इबादत भी फलती नहीं, और नियाज की प्याली भी दिल को साफ नहीं करती, और दसवंध भी फलती नहीं, क्योंकि बेईमानी के रास्ते से कमानी करके जो आदमी दसवंध देता है, उस दसवंध के अंदर वो फल नहीं होता कि जो हक हलाल की मेहनत करके आदमी दसवंध देवे और फिर उसको उसका जो फल मिलता है वो नूरानी फल होता है। बदियां बुराइयां करके, चोरी चकारी करके, नीति करके, डिसऑनेस्टी करके अगर हमने माल कमा लिया और उसमें से दसवंध दे दिया, दिनदारो वो नहीं फलता। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊं। मेरे शहर अमृतसर के अंदर एक आदमी थे, आज भी मेरी आंखों के सामने उनकी शक्ल घूमती है। गरीब आदमी था लेकिन जुगार खेलता था। अक्टूबर महीने के अंदर दशहरा, दिवाली वगैरह नजदीक आते हैं तो उस वक्त हिंदू लोग बहुत जुगार खेलते हैं। तो इसने जुगार के अंदर 500 रुपए जीते। 500 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। 2-3 दिन के बाद खबर आई कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बंबई आए हैं। इसने फौरन अपनी लड़के को और अपनी बीवी को साथ लिया और अमृतसर से ट्रेन में बैठे बंबई पहुंचे। 2 दिन लगते हैं। वो जमाने के अंदर 12-13 रुपए टिकट थी। बंबई आए। दूसरे दिन पता लगा कि इमाम दस्त चुमाते हैं कानी मोहल्ले के जमात खाने में, जिसको आज करीमाबाद कहते हैं। ये भी गया। वो जमाने के अंदर दस्त चुमाते थे। हजरत इमाम ऐसा हाथ रख देवे, लोग आवे, मौला का हाथ पकड़ के अपने सिर को लगावे। फिर मौला ने ऐसा किया कि कभी थक जावे तो मौला खाली सिर के ऊपर हाथ रखे, लेकिन मौला के पांव के पास एक ट्रे पड़ी रहती थी। उसके अंदर 2 आनी, चांदी की 2 आनी होती थी। 2 आनी की साइज कितनी कि शर्ट का आपका इधर का जो 1 सेंट है ना, उससे भी छोटा। मेरा ख्याल है आपकी 10 सेंट से ये साइज की 2 आनी होती थी, और सेंट की साइज की 4 आनी होती थी। और जितना आपका क्वार्टर है इतनी साइज की 8 आनी होती थी। रुपया बड़ा होता था। चांदी रखते थे मौला के पाँव में। कोई 2 आने रखे, कोई 4 आने रखे, कोई 8 आने रखे, कोई 1 रुपया रखे, और मौला उसके सिर पे हाथ रखे। ये दस्त बोसी थी।
یہ آیا، اس نے تو 500 روپے جیتے تھے. 500 روپے وہ زمانے کے، آج کے ایسا سمجھو 5 لاکھ روپے جتنے. اور اس کا دل بھی بہت بڑا ہو گیا، اور جگاری کا ویسے بھی دل بڑا ہوتا ہے. 10 روپے کی نوٹ نکالی، ٹرے میں رکھی، جھک گیا کہ صاحب ہاتھ لگاوے. صاحب نے ہاتھ نہیں لگایا، سیدھا ہوا تو ماں باپ نے 2 ہاتھوں سے 2 انگلیوں سے ایسا نوٹ اٹھا کے اس کو کہا کہ دیکھو تم یہ واپس لے جاؤ، ہم کو جگار کا پیسہ نہیں چاہیے. اس کو کاٹو تو لوئی نہیں نکلے. ہم امام کو چھیڑ نہیں سکتے. 1600 مائل دور امرتسر بامبے سے، وہاں اس نے جگار کھیلی 15 دن پہلے. اس امام کو پتا ہے کہ اس نے جگار کھیلی؟ ہاں پتا ہے. 15 دن پہلے 1600 مائل کے اوپر اس نے جگار کھیلی. امام سب کچھ جانتا ہے. 1 سینٹ کی دعا کراؤ مگر حلال کا سینٹ ہوئے. 1 سینٹ کی دعا کراؤ. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ سینٹ ہی دینا اور زیادہ مت دینا. میں تو آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ابھی کوئی لوگ بولیں گے ابو علی نے کہا سینٹ سے زیادہ مت دینا. میں کہتا یہ ہوں کہ مولا کو بڑی چھوٹی رقم کے ساتھ کوئی سبند نہیں. وہ تو تمہاری نیت اور دل دیکھتا ہے. حلال کی کمانی، آنےسٹ کمانی، بھلے چھوٹی ہوئے بھلے غریبی ہوئے، سادہ سمپل جیون گزارو، سمپل کھانا کھاؤ، لیکن اپنے دھرم کے اوپر مستقیم رہو. یہ چیز ہے جو امام اپنی پرانالیکا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کینیڈا کے اندر اپنی پرانالیکا کو نہیں چھوڑنا. دینداروں، ہمارے باپ دادے ایسے تھے. وہ حرام کی کمانی نہیں کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے. وہ بہت آڈمبر نہیں کرتے تھے، شو نہیں کرتے تھے. سادہ سمپل جیون ہوتا تھا، مگر آنےسٹ تھے، محبت والے تھے، پیار کرتے تھے. ان کے ساتھ کوئی دشمناوٹ بھی کرتا تھا تو سامنے آ جاتے تھے تو اس کو بھی آوکار دیتے تھے. وہ خود دکھ اٹھا لیتے تھے مگر دوسروں کو دکھی نہیں کرتے تھے. یہ ہمارے اسماعیلی پرانالی کا ہے. وہی چیز ہم کو اپنے اس مذہب کے اندر سے سکھائی گئی ہے. سمپل جیون گزارو، سمپل کھانا کھاؤ، پاک جیون رکھو، لیکن اپنے دل کو صاف اور پیور رکھو تو اس دل کے اندر مولا کا نور جاگتا ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے تو جہان میں برکت دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، ہر خراب حرام سے بچائے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، آپ کی نیک دعائیں قبول کرے، جماعت و کنبوں میں صلاح سمت محبت دے، آپ کو دین میں دنیا میں نعمتیں دے. مولا ہمیشہ اپنی چھایا میں رکھے، آپ کی جان مال میں برکت دے، اہل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، آپ کی تندرستی زیادہ کرے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، زہر باطن دیدار عنایت کرے. آشا جی بھلی کراوان بری سجاو ہر دوئی ہاتھ تمہارے جیر مولا ہر دوئی ہاتھ تمہارے جی کیدھا کر